मिट्टी का बेटा नावल मुसन्नफ ख्वाजा अशरफ फसल 17। हफ्ता भर की गर्दिश इल्मी के बाद के तालब इल्म नथिया गली के खुशगवार माहौल से लाहौर वापस पहुंचे तो गर्मियां अभी शबाब पर थी। सुमेरा और उसकी सहेलियां इस्लामाबाद में रुक गईं। उन्होंने बहुत कोशिश की कि रिजवान उनके साथ रुके, लेकिन वो बाकी तालब इल्मों के साथ वापस लाहौर चला आया। उसे लाहौर में कोई खास काम नहीं था, लेकिन वो चाहता था कि सुमेरा और उसकी सहेलियां जिस तजुर्बे से गुजरी हैं वो उसे अच्छी तरह अपनी रूह की गहराइयों में जज्ब कर ले। उसका ख्याल था अगर वो उनके साथ इस्लामाबाद रुका तो वो उसके हल्का असर में गिरफ्तार रहें। वो नहीं चाहता था कि वो उसके हल्का असर में इस तरह गिरफ्तार रहें कि उनकी इनफरादियत खत्म हो जाए। फितरत से मावरा तजुर्बात को मंतकी पैराए में हजम करना हर जहन के बस की बात नहीं होती, खास तौर पर जिन जहनी फ्रेमों में नई पाकिस्तानी नस्ल गिरफ्तार हो चुकी है उसमें मुकम्मल बगावत या मुकम्मल अतायत का उन्सर ज्यादा गालिब है। वो गोंडेपन की हद तक अपनी असल से बगावत पर आमादा और प्राय सकाफती तसव्वुरात से मुतअस्सर हो रहे हैं। अपने अंदर जिंदगी से बड़ी तख्लीकी तस्वीर बनने की सलाहियत पैदा करने की बजाय घटिया हद तक खुद को दूसरी सकाफतों के अक्स बना रहे हैं। आजाद कौमों के नौजवानों में एक अजीब शान बेनियाजी और अजीब हुस्न होता है। वो पराई सकाफती तस्वीरों की कॉपी करने की बजाय जिंदगी के स्टेज पर खुद इतनी बड़ी तस्वीर बनते हैं कि बाकी सारी दुनिया उनकी कॉपी करने पर मजबूर हो जाती है। रिजवान नहीं चाहता था कि सुमेरा और उसकी सहेलियां उसकी ताबे मुहम्मल बनकर रह जाएं। इसलिए जब उन्होंने उसे इस्लामाबाद में रुकने के लिए कहा तो उसने मोहब्बत भरे अंदाज में उन्हें कहा कि वो लाहौर में उनका इंतजार करेगा। सुमेरा ने कहा वो चाहती कि वो उसके वालिदैन से मिले। उसने ये भी कहा कि उसके वालिद कर्नल इकराम और उसके दोनों भाई खास तौर पर उससे मुलाकात के मुतमन्नी हैं। उसने सुमेरा की ख्वाहिश के एहतराम में सिर्फ इतना कहा कि वो भी अपने मोहसिनों से जरूर मिलना चाहता है, लेकिन फिलहाल इसका वक्त नहीं आया। वक्त आने पर वो उनसे जरूर मिलेगा। अगरचे कॉलेज गर्मियों की छुट्टियों की वजह से बंद था, लेकिन अब भी कई तालिब इल्म हॉस्टल में क़याम पजीर थे। रिजवान भी जमालपुर जाना चाहता था, लेकिन उसने वहीं हॉस्टल में रुकने को तरजीह दी। वो चाहता था कि छुट्टियों में अपने तमाम मज़ामीन के बुनियादी तसव्वुरात की इस तरह तफहीम करे कि उनका स्ट्रक्चर उस पर मुकम्मल तौर पर अया हो जाए। चनाचे नथिया गली से लौटने के बाद उसने खुद को अपने हॉस्टल के कमरे में तकरीबन बंद कर लिया था और अपने जहन में मुख्तलिफ मज़ामीन के बुनियादी तसव्वुरात की तस्वीरें बनाकर उनसे फूटने वाली शाखों और फिर शाखों पर नमूदार होने वाली मजीद शाखों के रंग, सिफात, अफ़ाल और साख्तियाती खुलियात के बारे में गहरे गौर व फिक्र में डूब गया। वो जितना ज्यादा उन तसव्वुरात की गहराई में जाता, उसकी जिंदगी की पुरअसरारियत को जानने और समझने के बारे में इश्तियाक मजीद गहरा होता चला गया। वो मादे की गैर नामियाती सतह से नामियाती सतह पर पहुंचने के बारे में पहले भी खासी तहकीक कर चुका था और अपनी तहकीक के बारे में पेपर भी लिख चुका था, लेकिन अब उसकी ज्यादातर तवज्जो आरएनए और डीएनए पर मरकूज थी। डीएनए में भी उसके लिए हैरतनाक चीज उसकी अपना अक्स पैदा करने की सलाहियत थी। उसका ख्याल था कि वो गर्मियों की छुट्टियों में अपना ज्यादा वक्त
DNA की तहकीक पर सर्फ करेगा और इस दौरान अपनी समाजी मसरूफियात को बिल्कुल तर्क रखेगा। लेकिन सुमेरा और उसकी सहेलियां चंद दिन इस्लामाबाद में रुककर लाहौर वापस आ चुकी थी। सुमेरा की तो खैर फैमिली इस्लामाबाद में थी, इसलिए वो इस्लामाबाद के लाइफ स्टाइल की आदी थी, लेकिन उसकी सहेलियां इस दफ्तरी लाइफ स्टाइल से बहुत जल्द बोर हो गई। चंद दिन वहां रुकने के बाद उन्होंने सुमेरा से कहा कि उन्हें क्लर्कों और बाबुओं का ये शहर पसंद नहीं और वो लाहौर वापस जाना चाहती। उनकी वजह से कर्नल इकराम ने सुमेरा को भी इजाजत दे दी कि अगर वो गर्मियों की छुट्टियां लाहौर में अपनी सहेलियों के साथ गुजारना चाहे तो उन्हें कोई एतराज नहीं। सुमेरा और उसकी सहेलियां वापस आईं तो रिजवान का RNA, DNA और नामियाती और गैर नामियाती मादा सब कुछ मावरा तबीयत में गुम हो गया। नथिया गली जाने से पहले रिजवान और समीरा और उसकी सहेलियों में जो अजनबियत और गैरियत थी वो वापसी के बाद अपनाइयत में बदल गई। छुट्टियों की वजह से हॉस्टल और कॉलेज में तलबा की तादाद खासी कम थी, लेकिन जितने तलबा भी मौजूद थे सबको खबर हो चुकी थी कि रिजवान, सुमेरा, अजरा, यास्मीन और शाइस्ता में दोस्ती हो चुकी है। और दोस्ती भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि सुमेरा और उसकी सब सहेलियां रिजवान पर किसी भी वक्त जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। कॉलेज के हॉस्टल में उनके कमरे अलग अलग थे, लेकिन वो पांचों अपना वक्त ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ गुजारते। एक साथ कैफेटेरिया जाते, एक साथ बाजार जाते, एक साथ शाम के वक्त डिनर के लिए रेस्टोरेंट जाते और फिर एक साथ रात के वापस लौटते। उनको इस तरह एक साथ चलते फिरते देखकर कई साथी तालिब इल्मों के पेट में हसद की वजह से मरोड़ उठने लगे थे, लेकिन किसी को हिम्मत न पड़ी कि वो रिजवान या सुमेरा या उनकी बाकी दोस्तों में से किसी को कुछ कहता। कॉलेज की छुट्टियां अभी खत्म नहीं हुई थी कि एक दिन सुमेरा ने रिजवान और अपनी सहेलियों से कहा कि बेहतर ये होगा कि वो हॉस्टल छोड़कर कोई घर किराए पर ले लें और वहां रहना शुरू कर दें। यास्मीन ने कहा अगर रहने के लिए घर चाहिए तो किराए पर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिफेंस में उनका एक घर मौजूद है जो कि इत्तेफाक से आजकल खाली है। उसने कहा वो अपने पापा से कह देगी कि वो अपनी दोस्तों के साथ हॉस्टल से वहां मुंतकिल हो गई है। यास्मीन की घर के बारे में खबर सबके लिए इंतहाई खुश आइंद थी। रिजवान, सुमेरा, अजरा और शाइस्ता सब खुश थे कि बजाय कॉलेज हॉस्टल में रहने के सब एक छत तले एक घर में आजादी के साथ इकट्ठे रहेंगे। यास्मीन ने अपने पापा को उसी रोज न्यूयॉर्क कॉल करके बकायदा उनसे हॉस्टल से अपनी सहेलियों के साथ अपने घर में मुंतकिल होने की इजाजत ले ली। चंद दिनों में वो पांचों हॉस्टल छोड़कर डिफेंस में यास्मीन के घर मुंतकिल हो गए। रिजवान चंद दिन पहले सोच रहा था कि उसे उन चारों लड़कियों से किसी न किसी तरह दूर रहना है, लेकिन अब यक न शुद्ध, दो न शुद्ध, से न शुद्ध, चार शुद्ध वाला मामला था। वो चारों के साथ एक छत तले एक ही घर में रह रहा था और रह भी ऐसे जैसे पांच लड़के या पांच लड़कियां इकट्ठी रह रही हों। इन पांचों में किसी किस्म का कोई पर्दा, कोई दुई या किसी किस्म का कोई फर्क नहीं था। वो सब एक जान और पांच कालब थे। उन पांचों ने बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ सुने और बगैर कुछ सोचे एक किस्म का समझौता कर लिया था कि जो भी हो उन्होंने बाकी जिंदगी एक दूसरे की मोइयत में गुजारनी है। इसमें सबसे मजेदार बात यह थी कि सुमेरा और उसकी सहेलियों ने खामोशी से यह फैसला कर लिया था कि जो भी हो रिजवान की राय उन सब की राय पर मुकद्दम होगी। किसी भी चीज के बारे में जो भी उसका फैसला होगा उसी पर अमल किया जाएगा। गर्मियों की छुट्टियों के बाद कॉलेज खुलने तक उन पांचों में एक ऐसा रब्त कायम हो चुका था कि देखने वाले को महसूस होता कि वो एक ही कुंबे के पांच अफराद हैं। चनाचे कॉलेज खुलने के बाद जब वो पांचों वापस आए तो जैसे कॉलेज में एक तहलका मच गया।
اس سے پہلے کالج میں لڑکوں اور لڑکیوں میں محبت کی کئی داستانوں نے جنم لیا تھا جو بعد میں شادیوں اور بچوں پر جا کر منتج ہوئی تھی، لیکن یہ ایک عجیب محبت کی داستان تھی جس میں 4 لڑکیاں ایک لڑکے کو دل دے بیٹھی تھیں اور اب روز و شب اس کے ساتھ رہتی تھی۔ اور پھر محبت کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ عورت جان دے دیتی ہے لیکن محبت میں کسی کو شریک نہیں کرتی، لیکن یہاں بیک وقت چاروں ایک ساتھ ایک ہی لڑکے سے محبت بھی کر رہی تھی اور اسی کے ساتھ زندگی بھی گزار رہی تھی، اور وہ بھی بغیر کسی شرعی ازدواجی رشتے کے۔ لیکن یہ سب باتیں صرف دکھائی دیتی تھی، حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ ان 5 میں محبت کا تعلق ضرور تھا، لیکن معصوم بچوں جیسی محبت جس میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی، کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ ان 5 میں نہ کسی کی نگاہوں میں گناہ کی چمک تھی، نہ کسی کے دل میں گناہ کا شائبہ۔ بس وہ ایک ساتھ زندگی گزارنا چاہتے تھے، ایک دوسرے کے آس پاس، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کی معیت میں اور ایک دوسرے کے پہلو میں۔ وہ ایک کنبہ تھا جس نے نتھیا گلی کی پہاڑیوں میں ایک ایسی دودھیا چاندنی میں جنم لیا تھا جب روح کائنات زندگی کی تمام یکجا صورتوں کے ساتھ رضوان کے وائلن کے انوکھے کنسرٹ کے موقع پر رونما ہوئی تھی۔ روح کائنات نے رضوان کے وائلن کی دھنوں کے ذریعے پرندوں، چرندوں، درندوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ ان سب کی اصل مٹی ہے، وہ مٹی سے پیدا ہوتے ہیں اور مٹی میں دفن ہو جاتے ہیں، باقی سب امتیازات بے معنی ہیں۔ زندگی ایک ہے، چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، چڑیا سے لے کر باز تک۔ جو مٹی سے جڑا رہتا ہے مطمئن رہتا ہے، جو مٹی سے ناتا توڑتا ہے ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ مٹی کی کشش سب سے طاقتور کشش ہے اور مٹی کی خوشبو سب سے خوش تر خوشبو ہے، اور یہ ایسی خوشبو ہے جس سے مٹی سے پیدا ہونے والی کوئی چیز کبھی نجات نہیں پا سکتی۔ نتھیا گلی کی چڑیوں، کبوتروں، فاختوں، الوؤں، عقابوں، بندروں، خرگوشوں، چیتوں، رضوان، سمیرہ، عذرا، یاسمین اور شائستہ نے تو یہ پیغام سنا تھا، سمجھا تھا، دل کی گہرائیوں سے اسے قبول کیا تھا، لیکن نہ یہ پیغام کئی کالج کے طالب علموں تک پہنچا تھا، نہ کرنل اکرام نے یہ پیغام سنا تھا، نہ سرحد کے چیف سیکرٹری تک اس پیغام کی صدا پہنچی تھی، نہ ساہیوال کے چودھری صاحب کو کسی نے بتایا تھا کہ نتھیا گلی کی پہاڑیوں میں ایک دودھیا چاندنی رات میں کیا ڈرامہ ہوا ہے۔ چنانچہ رضوان اور چاروں نوجوان لڑکیوں کے عجیب و غریب تعلق اور رشتے کی کہانی کے کالج کے در و دیوار سے ٹکرائی تو سب سے پہلے رجسٹرار صاحب نے ان 5 کو اپنے دفتر میں طلب کیا۔ وہ 5 رجسٹرار کے دفتر میں پہنچے تو رجسٹرار نے انہیں کہا کہ ان کے باہمی تعلق کی کہانی وائس چانسلر نے سنی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ میں اس کی انکوائری کروں اور انہیں رپورٹ پیش کروں، بجائے اس کے کہ میں ادھر ادھر سے انفارمیشن لیتا، میں نے مناسب جانا کہ براہ راست تم لوگوں سے بات کروں۔ سمیرہ نے رجسٹرار سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ کالج میں ہمارے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے، ہم 5 دن رات ایک ساتھ رہتے ہیں، اس لیے ایک ساتھ رہتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ یہ لائف سٹائل ہمارے کالج کے ڈسپلن پر اثر انداز ہو رہا ہے، لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، کل کلاں شہر میں اس بات کا چرچا ہوا تو قیامت آ جائے گی۔ پہلے بھی یہاں لڑکوں اور لڑکیوں میں محبت ہوئی، انہوں نے شادیاں بھی کی، لیکن 4 لڑکیاں ایک لڑکے کے ساتھ اس طرح کبھی نہیں رہی۔ رجسٹرار نے سمیرہ کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، رجسٹرار صاحب آپ نہیں جانتے رضوان سے کئی کی کتنی لڑکیاں محبت کرتی ہیں، ابھی تو ہم 4 اس کے ساتھ رہ رہی ہیں، جس کل کلاں کی آپ بات کرتے ہیں اس کل کلاں میں سارے کی ساری لڑکیاں اس کے ساتھ رہنا شروع ہو جائیں گی، تو آپ اور آپ کے وائس چانسلر صاحب کیا کر لیں گے؟ دیکھو سمیرہ، میڈیکل میں داخلہ کتنی مشکل سے ملتا ہے، یہ ایک پروفیشنل انسٹیٹیوشن ہے، یہاں پروفیشنل ایجوکیشن دی جاتی ہے، اس پروفیشن کی کچھ اخلاقیات ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم تمہیں میڈیکل کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس اخلاقیات میں بھی ٹرینڈ کریں۔ دیکھیں رجسٹرار صاحب، ہم 5 دوست ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں،
لیکن کلاس کے وقت اپنی الگ الگ کلاسوں میں بیٹھتے ہیں۔ باقی وقت میں ہم کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، اس سے آپ کا یا کسی اور کا کیا مطلب؟ ٹھیک ہے، میں نے جو سننا تھا سن لیا، جو کہنا تھا کہہ دیا، تم میں سے کسی اور کو کچھ کہنا ہے؟ رجسٹرار نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا، لیکن رضوان اور سمیرہ اور باقی سب خاموش رہے۔ رجسٹرار کے ساتھ اتنے سخت مکالمے کے باوجود ان سب کے چہروں پر ایک پاکیزہ سکون برقرار رہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ مٹی کے ساتھ جڑے ہیں۔ مٹی میں صلاحیت ہے کہ وہ ہر طرح کا بوجھ برداشت کر لیتی ہے، اور اگر ضرورت محسوس کرے تو بوجھ کو اپنے سینے میں دفن کر لیتی ہے۔ وہ رجسٹرار کے دفتر سے نکلے اور سب کچھ بلا کر خوش گپیاں کرتے اکٹھے مار روڈ کی طرف چہل قدمی کرنے چلے گئے۔ فصل 18۔ رجسٹرار نے سمیرہ کے ساتھ مکالمے کے بعد اپنی رپورٹ وائس چانسلر کو پیش کر دی۔ رپورٹ میں رجسٹرار نے لکھا کہ سمیرہ نے اپنی زبان سے اقرار کیا ہے کہ وہ یاسمین کے ڈیفنس میں واقع گھر میں ایک ہی ساتھ رہ رہے ہیں۔ اس نے مزید لکھا کہ رضوان، عذرا، یاسمین اور شائستہ نے بھی سمیرہ کی تائید کی ہے۔ کالج کے دیگر طلباء کی طرف سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق وہ اپنی کلاسوں کے علاوہ ہر جگہ اکٹھے دیکھے جاتے ہیں۔ لائبریری میں بھی اکٹھے بیٹھتے ہیں، کیفیٹیریا میں بھی اکٹھے چائے پیتے ہیں، اور رات ڈنر بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، اور گزشتہ کئی ہفتوں سے رہ بھی ایک ساتھ رہے ہیں۔ رجسٹرار نے اپنی سفارش میں لکھا کہ چاروں طالبات انتہائی بااثر خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر ان کے خلاف کارروائی کی گئی تو کالج انتظامیہ کو مختلف سرکاری حلقوں کی طرف سے بے پناہ دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تاہم رضوان کا ایک معمولی خاندان سے تعلق ہے۔ اس کا باپ ایک چھوٹے سے گاؤں جمال پور کا کمہار ہے۔ اس کی کل ملکیت 5 عدد گدھے ہیں۔ وہ مٹی ڈھونے کا کام کرتا ہے۔ اگر مٹی نہ ڈھوئے تو اپنے گھر میں چاک پر مٹی کے برتن بناتا ہے، جنہیں آگ میں پکا کر منڈی میں بیچتا ہے۔ اگر اسے کالج سے فارغ کر دیا جائے تو نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ لیکن غریب خاندان سے تعلق ہونے کے باوجود وہ فطری طور پر بہت ذہین و فطین نوجوان ہے۔ وائلن کا ماسٹر پلیئر ہے۔ میٹرک اور ایف ایس سی میں بورڈ میں ٹاپ پوزیشن حاصل کر کے KE کی درخواست پر یہاں پڑھ رہا ہے۔ کئی غیر ملکی میڈیا اسکولوں سے اس کو داخلے کی پیشکش ہو چکی ہے۔ اس بات کا مکمل امکان ہے کہ ڈاکٹر بنا تو لاجواب ڈاکٹر ہوگا۔ ریسرچ میں گہری دلچسپی رکھتا ہے۔ اگر ریسرچ جاری رکھے گا تو یقیناً بائیو کیمسٹری میں کوئی نمایاں کارنامہ سر انجام دے گا۔ وائس چانسلر نے رضوان، سمیرہ، عذرا، یاسمین اور شائستہ کے بارے میں رجسٹرار کی رپورٹ پڑھی تو سر پکڑ لیا۔ کس کے خلاف کارروائی کرے اور کس کے خلاف نہ کرے۔ پھر وائس چانسلر کو میڈیا کا خوف بھی تھا۔ میٹرک اور ایف ایس سی میں نمایاں کامیابی اور پھر محیر العقول کنسرٹوں کے بعد وہ تقریباً ایک سیلیبریٹی بن چکا تھا، اور اس کی گدھے کے ساتھ کھینچی تصویر، جسے کئی بین الاقوامی کمپنیاں اپنے اشتہاروں میں شامل کرنے کے لیے خریدنے کے لیے آمادہ تھیں۔ وائس چانسلر جہاں دیدہ آدمی تھا، رپورٹ کو دفتر داخل کرنے کا حکم دے کر خاموش ہو گیا۔ لیکن دنیا کی آنکھیں اور زبان کون بند کر سکتا تھا؟ کالج میں اسلام پسند طالب علموں نے اسے بہت بڑا ایشو بنا دیا۔ اسلام پسندوں کی اپیل پر لاہور کے تمام کالجوں سے جمعیت کے طلبہ بڑے بڑے بینر اٹھا کر KE کالج پہنچ گئے اور کالج انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ احکام اسلامی کے کھلے بندوں خلاف ورزی پر رضوان، سمیرہ، عذرا، یاسمین اور شائستہ کو کالج سے نکالا جائے۔ چند گھنٹے نعرہ بازی کرنے کے بعد انہوں نے رجسٹرار کو ایک یادداشت پیش کی جس میں بینروں والے مطالبات دہرائے گئے تھے۔ جب اسلام پسند KE کے باہر نعرہ زنی کر رہے تھے، چند اسلام پسند اخباروں کے رپورٹروں نے ان کی تصویریں کھینچ کر نمک مرچ لگا کر انہیں اپنے اخباروں میں شائع کیا۔ چند دنوں میں رضوان، سمیرہ اور اس کی سہیلیاں ٹاک آف دا ٹاؤن بن چکے تھے۔ اسلام آباد میں کرنل اکرام،
پشاور میں چیف سیکرٹری سرحد خٹک صاحب، ساہیوال میں چودھری فقیر حسین صاحب اور نیو یارک میں سلمان احمد نے اخباروں میں اپنی سپوتنیوں کی خبریں پڑھی تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ سب نے اپنی اپنی بیٹی کو کال کر کے صورتحال کی تفصیل پوچھی۔ لڑکیوں نے جو سچ تھا اپنے والدین کو بتا دیا، سوائے عذرا کے والد چودھری فقیر حسین کے کہ کسی اور نے شدید رد عمل کا مظاہرہ نہ کیا، بلکہ کرنل اکرام نے سمیرا سے کہا کہ اسے خطرے کی کوئی بو آئے تو وہ فوراً اطلاع دے تو ان کی مدد کے لیے رینجرز بھیج دیں گے۔ سمیرا نے اپنے والد کو عذرا کے والد چودھری فقیر حسین کا ساہیوال میں فون نمبر دیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ ان سے بات کر کے انہیں ٹھنڈا کریں۔ سمیرا کے کہنے پر کرنل اکرام نے چودھری فقیر حسین کو کال کی تو چودھری صاحب اخباری خبروں سے ابھی تک تپے بیٹھے تھے۔ انہوں نے سمیرا کا نام سنتے ہی کرنل صاحب پر چڑھائی کر دی۔ کرنل نے بغیر کسی رد عمل کے انہیں سمجھایا کہ ینگ بچے ہیں، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، کیا حرج ہے؟ کل ان کی تعلیم مکمل ہوگی تو سب اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے، کسی کو یاد نہیں رہے گا کہ کون کون تھا، لیکن ان اخباروں کا کیا کریں؟ چودھری صاحب نے اپنے آپ کو تھوڑا سنبھالتے ہوئے کہا، دیکھیں جہاں تک بچوں کی حفاظت کا تعلق ہے وہ تو میں نے رینجرز کے انچارج کرنل کو لاہور میں کہہ دیا ہے، اگر ضرورت پڑی تو وہ پوری پلٹن لے کر ان کے گھر پہنچ جائے گا، باقی رہے اخبار تو ان کا کچھ سوچنا پڑے گا۔ ادھر کرنل اکرام اور چودھری فقیر حسین آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے، دوسری طرف پاکستان بھر کی ترقی پسند تنظیموں نے اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے اپنی میٹنگ طلب کر دی تھی۔ رضوان سمیرا اور اس کی سہیلیاں نظریاتی طور پر ترقی پسند نہیں تھے، لیکن ان کا لائف اسٹائل رجت پسند طبقوں کے لیے ایک چیلنج تھا، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہر جگہ پر اسلام پسندوں کی بھرپور مخالفت کریں گے۔ متفقہ لائحہ عمل طے کر کے اگلے دن ترقی پسند رضوان اور سمیرا کی حمایت میں بینر اٹھائے کئی کالج پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی چند گھنٹوں تک رضوان اور سمیرا کی حمایت میں نعرے لگائے۔ کئی کی انتظامیہ کو وارننگ دی کہ اگر انہوں نے رضوان اور اس کی دوستوں کے خلاف کوئی کارروائی کی تو وہ پورے ملک میں بھرپور احتجاج کریں گے۔ ترقی پسند اخباروں نے رضوان اور اس کی دوستوں کی تصویریں شائع کی اور ان کی حمایت میں مضامین لکھے تو لڑکیوں کے والدین کو کچھ تسلی ہوئی۔ وائس چانسلر نے رجسٹرار کی رپورٹ دفتر داخل کروا دی تھی، لیکن اسلام پسندوں کی ہنگامہ آرائی سے انہیں خاصی تشویش تھی، لیکن کرنل اکرام کی کال کے بعد اور ترقی پسند طالب علموں کے ایکشن کے بعد انہیں کچھ تسلی ہو گئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے رضوان، سمیرا اور اس کی سہیلیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا، لیکن انہوں نے پانچوں کو بلا کر الرٹ کر دیا تھا کہ وہ اپنا خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے باخبر رہیں، کیونکہ اسلام پسندوں میں کئی عناصر خاص انتہا پسند ہیں اور ان سے کسی بھی وقت کسی بھی ناشائستہ رد عمل کی توقع کی جا سکتی ہے۔ رضوان اور سمیرا اور ان کی دوستوں نے وائس چانسلر کا شکریہ ادا کیا اور کالج میں اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں مشغول ہو گئے، لیکن اسلام پسند بھی کہاں آرام سے بیٹھنے والے تھے۔ انہوں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ ان پانچوں کو آرام سے نہیں رہنے دینا۔ ڈیفنس کی مسجد ان کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھی۔ اسلام پسندوں نے امام مسجد سے جا کر شکایت کی کہ کئی کالج کا طالب علم رضوان اپنی ہم جماعت 4 نوجوان لڑکیوں کے ساتھ بغیر شادی کے رہ رہا۔ مولانا نے نماز کے بعد نمازیوں کے ساتھ رضوان اور اس کے دوستوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دینی کتابوں میں قیامت کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان میں سرفہرست یہ ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بغیر شادی کے ایک ساتھ ایک ہی گھر میں چھت تلے ایک ساتھ زندگی گزاریں گے اور کوئی انہیں روکنے ٹوکنے اور پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ کیا قیامت آنے والی ہے کہ مسجد سے چند قدم دور سلمان احمد کے گھر میں سلمان احمد کی بیٹی اپنی چند سہیلیوں اور ایک دوست کے ساتھ مل کر ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں۔ لڑکا اور لڑکیاں پانچوں جوان ہیں۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ دن رات مسجد کے زیر سایہ سلمان احمد کے گھر میں کیا کیا گناہ کیے جا رہے ہیں۔ نمازیوں نے تحمل سے مولانا کی بات سنی اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ کسی کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ کیا
کوئی کیا کرتا ہے، کیسے زندگی گزارتا ہے، یہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے، ہمیں اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ جن نمازیوں نے مولانا سے درخواست کی تھی کہ وہ اس پھڈے میں ٹانگ نہ اڑائیں، مولانا نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کل قیامت کے دن اللہ جب آپ لوگوں سے پوچھے گا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے شاعر اسلام کی تذلیل ہو رہی تھی اور تم نے اسے روکنے کے لیے کیا کیا تھا، تو تم اسے کیا جواب دو گے؟ ان نمازیوں میں سے ایک نے کہا، مولانا اللہ تو قیامت کے دن سوال کرے گا، لیکن آپ قیامت سے پہلے جو قیامت برپا کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس کے نتائج کا اندازہ نہیں ہے۔ مولانا ادھار کھائے بیٹھے تھے کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کے جذبات کو بھڑکا کر علاقے میں بلوا کروایا جائے۔ انہیں جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر منصورے سے یہی ہدایت تھی، اگر ایک بار اس علاقے میں جہاں رضوان اور چاروں لڑکیاں بغیر نکاح ایک سال رہ رہے تھے بلوا ہو جاتا ہے تو باقی پاکستان میں آگ لگانے کا فریضہ جماعت کے دیگر تنظیمی مراکز خود کر لیں گے۔ چنانچہ مولانا نے ان نمازیوں کو سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ وہ انہیں دینی فریضہ سر انجام دینے سے نہ روکیں۔ وہ اپنی مسجد کے ارد گرد کے علاقے میں کوئی ایسا کام کسی صورت بھی جاری نہیں رہنے دیں گے جس سے اسلام کے کھلے احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہو۔ انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ جمعہ کا خطبہ اس مسئلہ پر دیں گے اور پھر باقی معاملہ جمعہ کے اجتماع پر چھوڑ دیں گے کہ وہ کیسے اس معاملے کو دیکھتے ہیں۔ اتفاق سے معترض نمازیوں میں سے ایک کرنل اکرام اور سمیرہ کو جانتا تھا۔ معاملے کی نزاکت کو سمجھتے اس نے فوراً کرنل اکرام کو اطلاع دی کہ مقامی مسجد کے مولانا کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اگر کرنل اکرام کی بیٹی سمیرہ اس معاملے میں شامل نہ ہوتی تو وہ مولانا کے عزائم میں حاضر نہ ہوتے اور انہی علاقے میں شوق سے آگ بھڑکانے دیتے، لیکن وہ یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ مسئلہ ان کی بیٹی کا ہو اور وہ مولانا کو شرانگیزی کے لیے تنہا چھوڑ دیں۔ انہوں نے فوراً لاہور کے رینجرز کے انچارج کرنل کو دوبارہ فون کر کے مسجد میں مولانا کی گفتگو اور ان کے عزائم کے بارے میں بتایا۔ اسی رات مولانا عشاء کی نماز کے بعد گھر جا رہے تھے کہ راستے میں چند رینجرز نے انہیں پکڑ کر اپنی جیپ میں ڈالا اور اپنے ساتھ کسی نامعلوم مقام پر لے گئے۔ رضوان، سمیرہ اور اس کی سہیلیاں آرام سے اپنے گھر میں ایک ہی چھت تلے ایک ساتھ سو رہے تھے۔ انہیں خبر بھی نہ ہوئی کہ ان کے خلاف کیا کھچڑی پک رہی تھی جس کی ہنڈیا کھچڑی پکنے سے پہلے توڑ دی گئی تھی۔ کرنل صاحب کی بیٹی اگرچہ سو رہی تھی لیکن کرنل صاحب بہرحال جاگ رہے تھے۔ فصل 19۔ ڈیفنس کی مسجد کے مولانا راتوں رات غائب ہوئے تو جماعت اسلامی نے سارے پاکستان میں اپنی تنظیموں کو ان کی گمشدگی کے بارے میں الرٹ کر دیا۔ جماعت اسلامی نے اپنی تنظیموں کو داخلی میمو میں مولانا کی سرگرمیوں کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے لکھا کہ وہ گم ہونے سے پہلے کے کالج کی 4 نوجوان لڑکیوں کے بغیر شرعی نکاح کے ایک نوجوان طالب علم کے ساتھ رہنے کے خلاف مسجد میں لوگوں کو خبردار کر رہے تھے۔ میمو میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ لڑکے کا نام رضوان ہے جبکہ لڑکیوں کے نام سمیرہ، عذرا، یاسمین اور شائستہ ہیں۔ سمیرہ کسی کرنل کی بیٹی ہے جبکہ عذرا سرحد کے چیف سیکرٹری کی بیٹی ہے۔ یاسمین کسی زمیندار کی بیٹی ہے جبکہ شائستہ پاکستانی امریکن ہے۔ وہ امریکہ میں پیدا ہوئی تھی، اس نے وہیں مادر پدر آزاد ماحول میں کالج تک تعلیم پائی تھی۔ اس کا رہن سہن بالکل غیر شرعی اور غیر اسلامی ہے۔ ان لڑکیوں میں سے کوئی لڑکی حجاب نہیں پہنتی لیکن شائستہ تو باقاعدہ ہمہ وقت مغربی لباس میں ملبوس رہتی ہے۔ جماعت اسلامی نے خاص طور پر سرحد میں اپنی تنظیموں سے درخواست کی کہ وہ سرحد کے قبائلی علاقوں میں مولانا کی موجودگی کا کھوج لگانے کی کوشش کریں، کیونکہ اغلب امکان یہی ہے کہ سرحد کے چیف سیکرٹری نے مولانا کو اغوا کر کے سرحد کے قبائلی علاقے میں پہنچا دیا ہے۔ رینجرز کے کرنل کو جب جماعت اسلامی کے داخلی میمو کی کاپی ملی تو اس نے مولانا کے نگران رینجرز کو حکم دیا کہ وہ مولانا کی آنکھیں بند کر کے انہیں کوئی 10 گھنٹے تک جیپ میں گھما پھرا کر کسی دوسرے انڈر گراؤنڈ خفیہ اڈے پر واپس لے آئیں۔ کرنل نے انہیں یہ بھی تلقین کی کہ مولانا کے ارد گرد سارے پشتو بولنے والے رینجرز کی ڈیوٹی لگا دیں تاکہ اسے اندازہ ہو کہ وہ سرحد کے کسی خفیہ مقام پر زیر حراست ہیں۔
رینجرز کا کرنل چاہتا تھا کہ اس طرح ایک تو جماعت کا فوکس غلط ٹارگٹ پر مرکوز رہے گا، دوسرا ان کی توجہ رضوان اور لڑکیوں سے ہٹی رہے گی۔ جب جمعہ تک مولانا کو پتہ نہ چلا تو جماعت اسلامی نے سب مسجدوں کے اماموں سے درخواست کی کہ جمعہ کی نماز کے بعد مولانا کی گمشدگی کے بارے میں سارے پاکستان میں جلوس نکالیں اور حکومت سے مطالبہ کریں کہ وہ جلد از جلد مولانا کی بازیابی کا اہتمام کرے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی درخواست کی کہ وہ کئی کالج کی انتظامیہ سے مطالبہ کریں کہ وہ رضوان اور اس کی ساتھیوں کو کالج سے نکال دیں تاکہ ان کی دیکھا دیکھی مزید طالب علم ان کی طرح بغیر نکاح ازدواجی زندگی نہ گزاریں۔ رضوان، سمیرہ اور اس کی دوستوں کو مولانا کہانی کا پتہ چلا تو انہوں نے باہمی غور و فکر کیا کہ مولانا کو کس نے اغوا کیا ہے۔ سمیرہ کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کام اس کے والد کرنل اکرام کے ایما پر ہوا ہے۔ عذرا نے اس کہانی سے مکمل طور پر لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کے والد کا مولانا کی گمشدگی میں کوئی ہاتھ ہے؟ یاسمین نے بھی کہا کہ اس کے والد زمیندار ضرور ہیں لیکن ان کے پاس کوئی خفیہ جیل نہیں ہے اور وہ ایسے کام نہیں کرتے۔ شائستہ کی فیملی ویسے بھی پاکستان سے باہر تھی، اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ نیو یارک میں بیٹھ کر مولانا کو غائب کرا دیں۔ کافی غور و خوض کے بعد رضوان، سمیرہ، یاسمین اور شائستہ نے باہمی طور پر فیصلہ کیا کہ وہ مولانا کے گمشدگی سے اپنے اور اپنے خاندانوں کی لا تعلقی کا اظہار کریں گے اور ان کو اغوا کرنے والوں سے اپیل کریں گے کہ وہ انہیں رہا کر دیں۔ اس مقصد کے لیے رضوان اور سمیرہ اور ان کی دوستوں نے لاہور پریس کلب میں مسجدوں سے جلوس برآمد ہونے سے ایک روز پہلے شام کے وقت صحافیوں کو اکٹھا کیا اور مولانا کی گمشدگی کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے کہا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہماری رہائش گاہ کے قریب واقع مسجد کے مولانا کچھ دنوں سے غائب ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان کی گمشدگی کا رشتہ ہم سے جوڑا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ مولانا اپنی مسجد کے نمازیوں کو ہمارے خلاف اکسا رہے تھے۔ کچھ نمازیوں نے مولانا کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنے کام سے کام رکھیں اور کسی کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہ کریں، لیکن مولانا بضد تھے کہ وہ ہمیں ہدف بنا کر رہیں گے، جس پر بعض نمازیوں سے ان کی تلخی بھی ہوئی تھی۔ مولانا ہمارے خلاف جو بھی عزائم رکھتے تھے ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں، وہ اپنے علم اور شعور کی روشنی میں جو مناسب سمجھتے تھے اس کے مطابق عمل کرنا چاہتے تھے۔ ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ اگر کچھ نمازی دانشمندی کا مظاہرہ نہ کرتے اور مولانا کے افسانے پر جذباتی ہو کر ان کے منصوبے کا حصہ بنتے اور ہمیں گزند پہنچاتے تو پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی کا ارتکاب کرتے، جس کے نتیجے میں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوتی، جس سے اور زیادہ سنجیدہ مسائل پیدا ہوتے۔ اس سب صورتحال کے باوجود ہم میڈیا کے توسط سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا یا ہمارے خاندان کا مولانا کی گمشدگی سے کوئی تعلق نہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ انہیں اغوا کر کے قبائلی علاقوں میں پہنچا دیا گیا ہے۔ عذرا کے والد صوبہ سرحد کے چیف سیکرٹری ضرور ہیں لیکن وہ ہمارے معاملات سے لا تعلق ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم ذمہ دار شہری اور خونخوار طالب علم ہیں، اس لیے وہ ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ انہوں نے ہمیں مکمل آزادی دے رکھی ہے کہ ہم جیسے مناسب سمجھیں موجودہ معاملات سے نہ بردہ دماغ۔ ہم میڈیا کے توسط سے مولانا کو اغوا کرنے والوں سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے مولانا کو ہماری وجہ سے اغوا کیا ہے تو وہ انہیں رہا کر دیں، اور اگر انہوں نے کسی اور وجہ سے انہیں اغوا کیا ہے تو بھی انہیں جانے دیں۔ مولانا ہمارے علاقے کے معزز شہری ہیں، عالم دین ہیں، امام مسجد ہیں، اچھے انسان ہیں۔ ان کو اغوا کرنے یا ہراساں کرنے سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہٰذا ہماری استدعا ہے کہ انہیں فوراً رہا کر دیا جائے۔ رضوان نے پہلے سے لکھا ہوا بیان میڈیا کے سامنے پڑھا اور پھر اخباری رپورٹروں کو دعوت دی کہ اگر ان سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ حاضر ہیں۔ سب سے پہلے جماعت اسلامی کے زیر اثر ایک میگزین کا رپورٹر کھڑا ہوا، کیا یہ سچ ہے کہ آپ بغیر نکاح ایک ہی گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں؟ جی ہاں، یہ سچ ہے کہ ہم ایک ہی گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں اور ہم اس طرح ایک ساتھ رہنے کو غلط نہیں سمجھتے۔ سمیرہ نے پہلے سوال کا جواب دیا۔ سمیرہ کے پہلے سوال کے جواب سے سب رپورٹروں میں شور مچ گیا۔ انہوں نے تو اقرار کر دیا ہے کہ یہ ایک ہی گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں۔
ایک اسلامی معاشرہ اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس سے پہلے کوئی دوسرا رپورٹر سوال کرتا، سمیرا نے اسی رپورٹر سے سوال کیا کہ وہ کتنے بہن بھائی ہیں۔ رپورٹر نے جواب دیا کہ اس کی 5 بہنیں اور وہ ان کا اکیلا بھائی ہے۔ سمیرا نے اس رپورٹر سے پوچھا کیا وہ اپنی بہنوں کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا ہے؟ رپورٹر نے کہا ہاں، وہ اور اس کی بہنیں ایک ہی گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ سمیرا نے کہا کہ وہ مرد ہے اور اس کی بہنیں عورتیں ہیں، چنانچہ کیا وہ ان کے ساتھ نکاح کر کے رہ رہا ہے یا بغیر نکاح کے؟ سمیرا کے اس استدلال سے رپورٹروں میں اور زیادہ شور بڑھ گیا۔ کئی رپورٹر آپے سے باہر ہونا شروع ہو گئے۔ رضوان نے مداخلت کر کے معاملہ کو سنبھالا۔ دیکھیں، ہم یہاں اپنے معاملات پر پریس کانفرنس نہیں کر رہے۔ اگر آپ ہمارے ایک ساتھ رہنے پر بات کرنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں، لیکن اس وقت ہم مولانا کی گمشدگی کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی گمشدگی کا تعلق ہم سے جوڑا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں نے بنیادی طور پر سارے حقائق پیش کر دیے ہیں۔ میرے بیان کی کاپی بھی آپ کو مل چکی ہے۔ اس بارے اگر کوئی اور سوال ہو تو ہم اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک دوسرے اخبار کے رپورٹر نے پوچھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ مولانا کو رینجرز نے اغوا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ سمیرا کے والد صاحب فوج میں کرنل ہیں۔ سمیرا نے بولنا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی رضوان بولا، سمیرا کے والد صاحب فوج میں کرنل ضرور ہیں، لیکن وہ پنجاب ریجمنٹ کے ساتھ وابستہ ہیں اور آج کل اسلام آباد میں پوسٹ ہیں۔ اس کے بھائی بھی فوج میں ہیں اور آج کل ایک کی بہاولپور اور دوسرے کی ملتان میں پوسٹنگ ہے۔ ان میں سے کسی کا رینجرز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ فوجی صرف اپنے کمانڈر سے احکامات لیتے ہیں۔ ایک اور رپورٹر نے کہا کہ اگر مولانا کو رینجرز نے اغوا کیا ہے تو آپ ان سے کیا کہیں گے؟ رضوان نے اسے جواب دیتے کہا، ہماری ان سے بھی درخواست ہوگی کہ وہ مولانا کو رہا کر دیں۔ مولانا کو حراست میں رکھنے سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ہم چاہیں گے کہ وہ جلد سے جلد اپنے نمازیوں میں واپس آئیں اور ان کی امامت کریں۔ ان کے بغیر ان کے مقتدی پریشان ہیں اور لوگوں میں بلا وجہ اشتعال پیدا ہو رہا ہے۔ جب رضوان پریس کانفرنس کر رہا تھا، سمیرا اور عذرا اس کی دائیں جانب کھڑی تھی، جبکہ یاسمین اور شائستہ اس کی بائیں طرف استادہ تھی۔ سب رپورٹروں نے ان پانچوں کی ایک ساتھ بہت سی تصاویر بنائی۔ اگلے دن پاکستان بھر کے اخبارات نے پہلے صفحے پر ان کی تصویریں شائع کی، ساتھ مولانا کے حوالے سے ان کی پریس کانفرنس اور اپیل شائع کی کہ جس نے مولانا کو اغوا کر رکھا ہے وہ انہیں رہا کر دے۔ رینجرز کے کرنل نے اخبار میں ان کی تصویر اور پریس کانفرنس کی تفصیل پڑھی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے خود کلامی کی کہ کتنے سادہ اور معصوم ہیں یہ پانچوں بچے، یہ نہیں جانتے کہ مولوی ان کے ساتھ کیا کرنے جا رہا تھا۔ اگر ہم اس مولانا کو بر وقت نہ اٹھاتے تو آج اخبار میں ان کی تصویریں چھپنے کی بجائے ان کی لاشوں کی تصویر چھپتی۔ پھر خود ہی ہنستے ہوئے کہنے لگا، مذہب جیسے جیسے شراب کی طرح پرانا ہوتا ہے اس کی تندی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، پھر جب یہ رسموں میں ڈلتا ہے تو یہ نشہ زہر بننے لگتا ہے، اس کے ماننے والے انسانوں سے درندے بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگتے ہیں۔ لیکن جب مذہب کا یہ قتل و غارت کا دور گزر جاتا ہے تو پھر اس کی شدت میں کمی آنے لگتی ہے، اس کے ماننے والے ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ مذہب میدانی علاقوں میں بہنے والے دریاؤں میں ڈل جاتا ہے، جس سے کلچر اور تہذیب کی آبیاری ہوتی ہے اور ان میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ رینجرز کے کرنل کی خود کلامی جاری تھی کہ کرنل اکرام کی کال آ گئی۔ کرنل اکرام نے اسے پوچھا کہ مولانا کیا حال ہے؟ لگا دیے ہیں سالے کو بہت سے ٹیکے، اب ٹھیک رہے گا، کچھ نہیں کرے گا۔ سالہ سمجھتا ہے کہ سرحد میں کسی نامعلوم مقام پر بند ہے، اگر ایسا ہے تو اسے چھوڑ دو، اسے زیادہ دیر تک حراست میں رکھنے سے معاملات ہاتھ سے نکل سکتے ہیں۔ رینجرز کے کرنل نے کرنل اکرام کی کال کے بعد اپنے میجر سے کہا کہ وہ مولانا کی آنکھیں بند کر کے 8-10 گھنٹے گاڑی چلا کر اسے چھانگا وانگا کے پاس چھوڑیں۔ سالہ خود جہاں جانا چاہے گا چلا جائے گا، لیکن اسے بتا دینا کہ وہ مسجد میں جو کچھ کہتا ہے اس کی روزانہ رپورٹ ہمیں ملتی ہے۔ سیدھے سباؤ اللہ رسول کی باتیں کیا کرے، اگر پھر قرآن کے حاشیے سے باہر کی باتیں کرے گا تو سالے کو پھر اٹھا لائیں گے، اور اگر پھر آیا تو واپس مسجد یا اپنے گھر نہیں جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ مولانا کی واپسی اور رضوان کی پریس کانفرنس سے لوگوں میں
पैदा होने वाला इस्ताल कुछ कम हुआ, लेकिन ज़ेरे सतह उनके एक घर में एक साल रहने का मसला चलता रहा। लोगों में बातें भी होती रहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने आंखें और कान बंद कर दिए। तो ये थी जनाब आज की किस्त। अगली किस्त के साथ फिर हाजिर हूँगा। इजाज़त अता फरमाएं। शुक्रिया।